बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान शीरीन ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन, लग कुछ ये रहा है कि चेयरमैन सेनेट की तब्दीली जोर पकड़ती जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि अपोजिशन सेंटर्स की जानब से तहरीक अदम एतमाद जो कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ पेश कर दी गई थी। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ देखा गया था कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की मुलाकात होती है चेयरमैन सेनेट से। उस बात की यकीन दहानी कराई जाती है कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बना दिया जाएगा। अब लग ये रहा है कि हुकूमत इस सिलसिले में मुतहरिक हो नहीं रही, बल्कि हुकूमत इस सिलसिले में मुतहरिक हो चुकी है, क्योंकि आज हुकूमत और उनकी दीगर इत्तेहादी जमातों की जानिब से भी तहरीक अदम एतमाद डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट यानी सलीम मानवीवाला के खिलाफ जमा करा दी जाती है। इसी सिलसिले में शिबली फराज कायदे अवान क्या कहते हैं, इसके बाद जरा पहले वो सुनिएगा। जब डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा था तो उसमें पीटीआई और उसके जो इत्तेहादी जमातें थीं जिनकी तादाद 34 थी, तो उन्होंने भी वोट दिया था सलीम मानवीवाला साहब को। तो अब जिस तरह के पॉलिटिकल सिचुएशन उनके मुताबिक चेंज हो गई है, तो हम भी ये समझते हैं कि वो भी हमारी सपोर्ट के अब नहीं हैं हकदार। तो इसलिए हमने ये जमा की है तहरीक अदम एतमाद डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ। कितने सिग्नेचर हैं, कितने मेंबर्स? देखें, हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है 26 है, तो 26 सिग्नेचर्स के साथ हमने जो अवेलेबल थे, और बाकी कुछ मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी है, तो अब ये जो है तो ऑपरेटिव हो जाएगी। तो शिबली फराज साहब फरमाते हैं कि हमने भी इस वक्त ये फैसला लेना जरूरी समझा। बहरहाल यूटर्न की पॉलिसी पर अपोजिशन तनकीद करती रही है हुकूमत पर, लेकिन आज कुछ सलीम मानवीवाला साहब डेप्यूटी चेयरमैन जब गुफ्तगू फरमाते हैं इस तहरीक अदम एतमाद के पेश होने के बाद, तो कुछ तासुर उनकी जानिब से भी ये दिया जा रहा है कि शायद उन्होंने भी अपनी गुफ्तगू में यूटर्न का सहारा ले ही लिया है। जरा वो क्या फरमाते हैं, पहले वो सुनिए। फेस तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि यू नीड मेजॉरिटी सिग्नेचर्स ऑफ द हाउस। ये तो एक मूव करने की बात है। जब मेजॉरिटी साइन करके दे देगी या मेजॉरिटी हाउस कॉल होने से पहले साइन करके दे दे तो रिज़ाइन कर दें। बट अगर मेजॉरिटी कहती है कि नहीं आप रहें, तो फिर तो मेरा रिज़ाइन करने का कोई जवाब नहीं बनता। सलीम मानवीवाला साहब की गुफ्तगू भी आपने मुलाहिजा फरमाई। बहरहाल पैनल का तारुफ करवाऊंगी। शाहिदा रहमानी साहिबा MNA है, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है इनका, हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो से। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा वक्त देने के लिए। और साथ साथ इकबाल मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MQM से ताल्लुक है इनका, MNA है। सब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले रुक करूंगी शाहिदा रहमानी साहिबा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा, सबसे पहले तो सवाल आपसे यही है कि आपको याद होगा कि पिछले सेनेट इलेक्शंस में आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा था कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी साहब जाले हैं, तो क्या हुआ है जाले को, जरा ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि उस वक्त भी हम अपोजिशन में थे और हमारे साथ PTI अपोजिशन में थी, और हमने मुत्तफ़िक़ा तौर पे उस वक्त PMLN की गवर्नमेंट थी, और तमाम अपोजिशन में जो पार्टीज़ थी उन्होंने अपना उम्मीदवार लेकर आए और उसको कामयाब कराया। और आज जब हम फिर अपोजिशन में हैं, तो आज हमारे साथ जो अपोजिशन की क़ुव्वत के साथ हैं, जो पार्टीज साथ हैं, तो आज भी हमने चेयरमैन सेनेट जो है वो चेंज करना चाहा तमाम अपोजिशन जमातों, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ़ैसला नहीं है। इसमें PMLN जो कि सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है, उसके बाद पीपल्स पार्टी है, उसके बाद JUI और दीगर जो जमातें हैं, उन सब का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि जब हम मिलकर एक अपोजिशन कर रहे हैं, तो जब ये बात नुक्ते पे आए कि जी चेयरमैन सेनेट जो है उसको चेंज होना चाहिए, तो चेयरमैन सेनेट को अगर हम चेंज करें तो ये हमारा आइनी जमहूरी कानूनी हक़ है। और इस पर मैं समझती हूँ कि कोई ऐसी दो राय नहीं है कि कोई ये हम जो है इस पर कोई हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं या हुकूमत के साथ कोई तरह, ये जो हमारा आईनी हक है उसको इस्तेमाल करते हुए जब तमाम अपोजिशन ने यह फैसला किया, पीपल्स पार्टी साथ खड़ी। और ये आप ये देखिए कि हमारे जो वोट्स हैं वो मेजॉरिटी में है, अपोजिशन की तादाद मेजॉरिटी में माजी की तरह है, तो ये हम अपना हक रखते थे और इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, वोट्स मेजॉरिटी में है, शाहिदा रहमानी साहिबा ये कह रही हैं। इकबाल मोहम्मद साहब, गुज़श्ता रोज़ी वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की मुलाकात होती है चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी से, और इस बात की यकीन दहानी करवा दी जाती है कि तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ जो लाई गई अपोजिशन की जानिब से वो नाकाम बना दी जाएगी। इसी सिलसिले में आज हमने देखा भी कि ज़ाहिर है डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है। ज़ाहिर है आप भी इत्तेहादी हैं हुकूमत के, तो सर ये जो कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है, आपको लगता है कि जो नंबर गेम इस वक्त मौजूद है सेनेट में, उसके अकॉर्डिंग इस कॉन्फिडेंस पे पूरा उतरेंगे आप लोग?
دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو سینٹ کے چیئرمین کے لیے تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے، یہ آخر کیا وجوہات ہے جس کی بنا پہ یہ تحریک لائی جا رہی ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ سنجرانی صاحب نے پہلے جو سینٹ کے چیئرمین ہیں ابھی بھی، اور انہوں نے بہت اچھا اپنا کردار ادا کیا ہے. اور پہلے یہ تھا کہ یہی لے کے آئے تھے سنجرانی صاحب کو، حکومت زرداری صاحب ہی لے کے آئے تھے. آیا انہوں نے کون سا ایسا وہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک دم تحریک اعتماد آ گئی؟ اب ظاہری بات ہے جب یہ آ گئی تو پھر ڈپٹی چیئرمین کے لیے بھی اس کے پاس وہ ہونا چاہیے تھا. تو یہی ساری چیزیں جو ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے چاہے اختلاف کرے چاہے آپ کریں، مگر اس کی وجہ یہی ہے کہ آج اس وقت میں جو ملک کے حالات ہیں اس کے اوپر ہم نہیں بات کر رہے ہیں. جو اس وقت مہنگائی کا طوفان ہے، دیکھیں ہم حکومت میں ہونے کی بات بھی ہم یہ کہتے ہیں کم از کم کہ ایشوز کے اوپر وہ آیا جائے کہ اگر سینٹ کا چیئرمین فرض کرے تبدیل ہو بھی جاتا ہے تو جو حالات معاشی حالات ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے اگر کوئی ایک اپوزیشن کے تمام لوگ بیٹھ کے معاشی حالات صحیح کرنے کے لیے بات کرتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح اس وقت یہ کہ ملک کے حالات یہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگوں نے ایک اتحاد کیا اور آپس میں بیٹھ کے اس کو صحیح کرنا چاہیے تھا. مگر میں ابھی قبض الوقت ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیئرمین کے جو انہوں نے اعتماد پیش کیا ہے کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس کو کامیابی ہوگی کوئی. ٹھیک ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ کامیابی ہوگی. شاہدہ رحمانی صاحب، ایک طرف حکومت ڈٹی بھی ہے کہ وہ اس تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا کے رہے گی، آپ لوگ کی جانب سے ایک یہ موقف آ رہا ہے، نمبر گیمز بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، میجورٹی کے حوالے سے آپ لوگ کانفیڈنس کا شو کر رہے ہیں، لیکن اس تمام تر سچویشن میں ماضی کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے پی ایم ایل این کے وقت کی. تو اگر یہ نمبر گیم اپوزٹ ثابت ہوتا ہے تو واٹس گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ اسٹریٹجی آف پیپلز پارٹی دین؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس دن الیکشن ہوگا اس دن پتہ چلے گا کہ نمبر گیمز واضح طور پہ تو جو نظر آ رہا ہے وہ اپوزیشن کے پاس عددی اکثریت ہے. جب الیکشن ہوگا تو سامنے آئے گا تو یہ پتہ چلے گا کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ جمہوریت پہ کس حد تک یقین رکھتی ہے. کیا وہ ماضی کی جس طریقے سے حکومت بنانے کے لیے انہوں نے لیکن وہ جمہوریت پہ ہی سوال اٹھا رہے ہیں. جمہوریت کا تقاضا یہ ہے، ان کو لانے والے بھی آپ ہیں، جمہوریت کا کوسچن مارک بھی آپ لوگ پہ ہی لگ رہا ہے کہ جب لائے ہیں. بات یہ ہے کہ جمہوری یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے کہ جو بھی اپوزیشن ہو یا حکومت، جہاں پر اگر حکومت کے پاس اکثریت تھی تو حکومت اپنا اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، پرائم منسٹر لائی. اسی طرح اگر کہیں اپوزیشن کے پاس اکثریت ہوتی ہے تو اپوزیشن یہ دکھاتی کہ جی ہمارے پاس یہ میجورٹی اور ہم یہ کام کر سکتے. تو اس میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو ہم ڈسکس کریں. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ڈپٹی چیئرمین، ٹھیک ہے، پہلے بھی ماضی میں بھی ایم کیو ایم نے ہمیں ووٹ نہیں دیا تھا ڈپٹی چیئرمین کو، آپ کو یاد ہوگا. اور آج بھی کیا کہتے ہیں ہمارے پاس چونکہ عددی اکثریت ہے اور یہ اگر 26 یا 36 ووٹ کے اوپر کر رہے ہیں تو وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچنے کے مترادف ہے. اور ایسی کوئی بات نہیں کہ جس کے پاس عددی اکثریت ہے وہ اپنا رائٹ استعمال کر رہا ہے. بات یہ کہ جب اپوزیشن عوامی مسائل کے لیے بھی نکل رہی ہے، مہنگائی کے اوپر تمام اپوزیشن نے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ متحد ہوئی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم تمام اپوزیشن جو ہے عوامی رابطہ کمپین میں ہے، چاہے پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، اے این پی ہو، ہر ایک عوامی رابطے میں. اور یہ عوام جو اس وقت مہنگائی کے سونامی کے اندر پس گئے ہیں اور عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب جو ہمارا 25 جولائی کو ہم یوم سیاہ منانے جا رہے ہیں اور آپ خود دیکھیے گا کہ عوام کا سمندر خود نکلے گا. اور حکومت کیوں بوکھلائی ہے؟ حکومت کیوں ان کے منسٹر، ان کے وزراء، تمام الائنس جو ہے کیوں ہر 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں؟ کیونکہ حکومت جو ہے وہ بوکھلا چکی ہے. حکومت کو پتہ ہے کہ ہم نے عوام کے ساتھ کیا وعدے کیے تھے، کیا جھوٹے وعدے کیے تھے. کہاں پیٹرول سستا ہونے کی بات کی گئی تھی، بجلی اور گیس سستا کرنے کی بات ہوئی تھی، عوام کو ریلیف دینے کی بات ہوئی تھی، عوام کو نوکریاں دینے کی بات ہوئی تھی، عوام کو مکانات دینے کی بات ہوئی تھی. آپ سوچیں کہ وہ کل جو مکانات کا پرائم منسٹر صاحب افتتاح کر رہے تھے، یہ بیٹھے میرے بھائی ہیں پارلیمنٹرین، بجٹ میں 1 پیسہ نہیں رکھا گیا.
کس چیز کے اوپر؟ یعنی عوام کو آپ نے بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے تو جو آپ تقریر کیا کرتے تھے آج وہ تمام اسپیچز نکالیں تو وہ سب کے سب جو ہیں آپ اس کے اوپر اس کو میں کہوں گی کہ اس وقت عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ نے غلط اقبال صاحب واقعی ایسا ہے؟ شاہدہ رحمانی صاحبہ اس بات کا الزام لگا رہی ہیں کہ آپ لوگ کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے، جبکہ گزشتہ روز ہی وزیر اعظم جب اس افتتاح کرتے ہیں ہاؤسنگ منصوبے کا تو اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ 18,500 گھر ہیں جن میں سے 10,000 گھر مختص کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں میں یہ بات کہوں کہ جو پچھلا چیئرمین کا پہلے وہاں سے شروع کیا نا کہ جو پچھلے چیئرمین کا الیکشن ہوا تھا تو اس کے اندر جو ہاؤس ٹریڈنگ ہوئی تھی، اب اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے حکومت کی کہ وزیر اعظم پاکستان نے ان کے لوگ بھی کچھ اس میں انوالو تھے اور انہوں نے ان کو باہر کر دیا بعد میں، اب ان کو الیکشن میں۔ دوسری چیز یہ آتی ہے کہ آج یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ بجٹ میں ہاؤسنگ کے اوپر پیسہ نہیں رکھا گیا، مگر اس آپ نے دیکھا ہوگا اگر کل کا جو افتتاح کیا ہے وزیر اعظم پاکستان نے اس میں صاف مینشن کیا ہے کہ زمین ہم دیں گے، پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر یہ تمام جو ہے مکانات بنائے جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے ہیں اس چیز کے لیے جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مہنگائی کا۔ صاحب آپ نے ہارس ٹریڈنگ کے سلسلے میں چونکہ بات چھیڑی دی ہے، میں آنا بھی جا رہی تھی اس ٹاپک کی طرف، تو کل ہی ہمارے ساتھ سینئر رہنما ہے پیپلز پارٹی کے تاج حیدر صاحب جو کہ موجود تھے، انہوں نے اس ہارس ٹریڈنگ کے سلسلے میں کیا بات کہی تھی، پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں، پھر اسی پہ کامنٹ لیں گے شاہدہ رحمانی صاحبہ کا بھی اور آپ کا بھی۔ ٹیم پلیز ذرا وہ یہ کیا نمبر گیم سے اپوزٹ تو ثابت نہیں ہو سکتا پیپلز پارٹی کی جو اسٹریٹجی ہے؟ شرم کی بات ہے کہ ہارس ٹریڈنگ پہ اعتماد کیا جا رہا ہے۔ سوری سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شرم کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کے اوپر اعتماد کیا جا رہا ہے۔ تو اقبال صاحب آپ نے بھی ان کی جو گفتگو ہے وہ ملاحظہ فرمائی اور یہ تاثر شاہدہ رحمانی صاحبہ یہی دیا جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ ہارس ٹریڈنگ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ہارس ٹریڈنگ کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ تو پہلے اقبال صاحب سے میں کامنٹ لوں گی کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شرم کی بات اگر ہارس ٹریڈنگ کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ واقعی میں شرم کی بات ہے، جیسے پچھلی دفعہ ہوا اور آپ دیکھیں نا کہ چیئرمین سینٹ کے جب انتخابات اور تھے تو اور سب کو پتا تھا، سب کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اور جو ہارس ٹریڈنگ انہوں نے صحیح کہا کہ شرم کا مقام ہے۔ اگر یہ چیز ہوئی واقعی میں شرم کا مقام ہوگا، ہمیں اس چیز سے ختم کرنا پڑے گا۔ اور یہی چیزیں ہمیشہ رہے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے زرداری صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میں سینٹ کے چیئرمین کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی میں اپنے لے کے آؤں گا، تو وہاں پہ مسئلہ نہیں حل ہو سکا، اتنے نمبر نہیں لے سکے اور اتنا ساری چیزیں نہیں ہو سکی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اس طرح سے اگر ہوتا رہا تو جمہوریت کا جو تسلسل ہے اس کو قائم رہنا چاہیے۔ ہم خود مل بیٹھ کے اگر اس جمہوریت کو قائم نہیں کریں گے تو کوئی باہر سے پھر ہم جو آپ بات کرتے ہیں کہ جمہوریت کو نقصان ہے، جمہوریت کو نقصان ہے، جمہوریت کو ہم خود نقصان دیتے ہیں اس طریقے کے جو یہ کام کر کے کہ آپ اگر سینٹ کا الیکشن ہے یا قومی اسمبلی کا الیکشن ہے یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہے، اگر وہی بات ہے نا جمہوریت کے لیے مل بیٹھ کے کام کرنے کی جہاں بات ہوتی ہے تو پھر آپ لوگ کی جانب سے پھر اپوزیشن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ انارو مانگ رہے ہیں۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ اس پوائنٹ آف ویو کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے بات یہ کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جس کے پاس عددی اکثریت ہوتی ہے جمہوریت میں اسی کا رائٹ ہوتا ہے، اور ہم نے اقبال بھائی کو بھی یاد ہوگا کہ ہم نے اس پہ لیجسلیشن بھی کی کہ کوئی بھی اگر اپنی پارٹی کو چھوڑ کے کسی کو ووٹ دیتا ہے تو اس کی رکنیت بھی معطل کی جائے۔ تو یہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی، ہم نے کبھی بھی ہارس ٹریڈنگ پہ بلیو نہیں کیا، اور ہمارے خلاف جب بھی استعمال ہوا، اور آج بھی حکومت کی بدنیتی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ وہ کل جا کے جس طرح چیئرمین سینٹ سے ملے اور انہوں نے کہا ان کو یقین دیا، جبکہ آپ کے پاس نمبر ہی نہیں ہے، تو اخلاقی طور پہ جو ابھی آپ نے بات کی تھی کہ جی ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے یو ٹرن لیا، یو ٹرن نہیں لیا، جس کے پاس عددی اکثریت ہے سینٹ کے چیئرمین بھی جانتے ہیں۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز نے ملاقات نہیں کی ہے جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی؟ شاہدہ صاحبہ دیکھیں پرائم منسٹر آف پاکستان جن کے پاس سینٹ میں واضح اکثریت نہیں ہے اور وہ سینٹ کے چیئرمین کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ہر حالت میں آپ کو یہ سیٹ جو ہے ہم آپ کو لے کے دیں گے، تو اس کا
مطلب کیا ہے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کرنے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ وہی پرائم منسٹر ہے جو کہتے تھے کہ ہم صرف اکیلے حکومت بنائیں گے. پھر آپ نے دیکھا کہ جب وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئے تو انہوں نے تمام ان الائنس کو بھی کیا اور جمع کیا. پھر وہ آزاد ممبرس کو خریدا گیا. پھر وہ کس طرح جہانگیر ترین کے جہازوں میں آئے اور کتنے ارب روپے دے دے کے ان کو خریدا گیا. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے. اگر اس سینٹ کے الیکشن میں اس طرح کا گیم کیا اور اس کو جمہوریت کو انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی, ڈیموکریسی کریٹک جو پروسیس ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, تو اس ملک میں پھر جمہوریت کیسے چلے گی؟ جس طریقے سے آج جو کچھ گیم کیا گیا ماضی 2018 کے انتخابات کو, جو سلیکٹڈ ہم کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کیونکہ اس میں بہت سارے تحفظات ہیں, ہم پیپلز پارٹی کے بھی ہیں, دیگر جماعتوں کے بھی ہیں, میں سمجھتی ہوں MQM کے بھی ہیں. تو وہ ایک سلیکٹڈ الیکشن تھا اور وہ آج تک ایک سوالیہ نشان ہے کہ کل تک جو جب اپوزیشن میں تھے یہی عمران خان تو چیختے تھے 4 حلقوں کے لیے, وہ الگ بات ہے کہ وہ 4 حلقے بھی ان کے نہیں ہوئے. لیکن آج جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ جمہوری پروسیس کو نقصان پہنچانے کی سازش کر. ٹھیک ہے, اس پر بات کریں گے اقبال صاحب سے بھی, کیونکہ ظاہر ہے اب اپوزیشن آپ لوگ پہ یہ الزام عائد کریے کہ آپ لوگ جو ہے وہ جمہوریت کے لیے خطرہ بنے ہوئے. بہرحال اس پہ آپ کا کامنٹ ضرور شامل کریں گے, لیکن پروگرام میں آ لیں گے ایک شارٹ بریک. Stay with us, you're watching 10 سال. ویلکم بیک ناظرین. اقبال صاحب, جس طریقے سے شادہ رحمانی صاحبہ بریک سے پہلے گفتگو فرما رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ ان کے اس اقدام سے ظاہر ہے جب جمہوریت کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے تو ہمیں اس سلسلے میں حرکت میں آنا پڑا ہے, یہ ریزن ہے. جبکہ ایک عرصے سے ظاہر ہے جب بھی احتساب کے عمل کی بات ہوتی ہے تو آپ لوگ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ان کی جانب سے آگے اسٹیٹمنٹس یوز کیے جاتے ہیں کہ یہ جمہوریت کو خطرہ لاحق ہے یا جمہوریت خطرے میں ہے, اس طرح کے کچھ بیانات ان کی جانب سے دیے جا رہے ہیں. لیکن آج کانٹیکسٹ کچھ ڈفرینٹ ہے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. جمہوریت کو خطرہ ہم اپنے طور پہ لے کے آتے ہیں. ہم ہی لوگ ہیں جو جمہوریت کو خطرہ لے کے آتے ہیں اور دوسروں کو دعوت دی جاتی ہے کہ پھر اس کے بعد رونا, پھر آپ 10 سال کے لیے بیٹھ جائیں. تو یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں. مگر اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمین سینٹ یا وائس چیئرمین سینٹ کو ہٹانا کون سے جمہوری عمل ہے, کون سی جمہوریت کو خطرہ ہے, ایسے کون سے خطرات ہیں کہ سینٹ کے چیئرمین کے ہٹنے سے جمہوریت کو کوئی نقصان ہوگا یا چیئرمین سینٹ کے رہنے سے کوئی جمہوریت کو فائدہ ہوگا, کیونکہ آپ ہی لے کے آئے تھے اور آپ نے ساری چیزیں کی تھیں اس وقت, اور اب ہٹانا یہ سمجھ سے باہر ہے. آخر یہ بتایا جائے کہ سینٹ چیئرمین کے جو ہٹانے کا وجہ کیا ہے, ابھی تک یہ کوئی سامنے وجہ نہیں آئی ہے. جواب شادہ رحمانی صاحبہ سوال کیا, انہوں نے جواب آپ سے ظاہر ہے طلب کیا جا رہا ہے, ذرا جواب دے دیجئے گا, کیونکہ ظاہر ہے جتنا ان کی باتوں سے اندازہ ہو بھی رہا ہے کہ مہنگائی سے چیئرمین سینٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے, بے روزگاری سے چیئرمین سینٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر آخرکار جمہوریت کو خطرہ کیسے رہا کہ چیئرمین سینٹ سے؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. میں نے یہ کب کہا کہ سینٹ کے چیئرمین کے رہنے سے جمہوریت کو خطرہ یا نہ رہنے سے خطرہ؟ میں نے تو یہ کہا کہ جمہوری پروسیس کو نقصان پہنچانے کی پرائم منسٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں, میں نے یہ بات نہیں کی کہ سینٹ کے چیئرمین کے رہنے نہ رہنے سے یا چینج ہونے سے جمہوریت کو خطرہ ہے. بات میں نے آپ سے سٹارٹنگ میں بھی ایک بات کی تھی کہ دیکھیں, ہم جب ماضی میں بھی اپوزیشن میں تھے اور میجورٹی میں تھے, اس وقت پی ٹی آئی ہمارے ساتھ تھی, آپ بھی ہمارے ساتھ تھے اپوزیشن میں, اور ہم نے اپنا رائٹ کو استعمال کیا اور اپنا چیئرمین لے کر آئے. آج بھی پیپلز پارٹی اپوزیشن میں اور ہمارے ساتھ وہ جماعت جو کل پی ایم ایل این اقتدار میں تھی آج وہ اپوزیشن میں اور ہم میجورٹی میں, اور ہم اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کریں. ہم نے یہ نہیں کہا قطعی طور پہ کہ اس سے جمہوریت کو خطرہ ہوگا, نہیں, لیکن جو پارٹی جو اپوزیشن عددی اکثریت رکھتی ہے, اس واضح عددی اکثریت رکھتی ہے, اگر اس کو نقصان پہنچانے کی ہارس ٹریڈنگ کی کوشش کی گئی تو وہ جو ہے وہ جمہوری عمل کے منافی ہوتا ہے, اور ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے. جب ہم جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں تو تمام پارٹیز, تمام ادارے, ہر ایک کو آزادانہ اپنی رائے کا اختیار. کانٹیکسٹ تو شاہدہ صاحبہ وہی کریٹ کیا جا رہا ہے نا obviously. دیکھیں, ہم نے یہ نہیں کہا, ہم نے چیئرمین سینٹ کو نہ تو کہا کہ جی ان کی وجہ سے یہ خطرات ہیں, یہ خطرات ہیں. میں نے ایک بات کی کہ تمام یہ نہ پیپلز پارٹی نے فرد واحد نے فیصلہ کیا,
نہ پی ایم ایل این نے، نہ ہی جے یو آئی نے یا اے این پی نے، ہم تمام جماعتوں کا مشترکہ جب اجلاس ہوا اس میں یہ طے پایا، تو ہم نے سینٹ کے چیئرمین کو بھی چینج کرنے کی بات کی، ہم نے عوامی رابطہ مہم کی بھی بات کی، ہم نے یوم سیاہ جو کہ 2018 25 جولائی کو جو انتخابات ہوئے تو اس دن جو ریگنگ ہوئی تھی اس دن ہم نے یوم سیاہ منانے کا بھی فیصلہ کیا. اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے عوام جو ہے اس وقت، جو میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ مہنگائی، ٹیکسز اور دیگر مسائل کے انبار کے اندر جو آج عوام گھر سے نکلنے کے لیے، اور یہ جو آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب جا رہے ہیں، چاہے وہ کے پی کے ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، ہر جگہ عوام جو ہے نکل رہے ہیں. اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ کتنا بھی الیکشن میں آپ ریگنگ کریں، آج بھی عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اور لوگ نکل رہے ہیں اور نکلیں گے. ٹھیک ہے اقبال صاحب، اپوزیشن ڈٹی ہوئی ہے اس وقت اپنی میجورٹی کے ساتھ، لیکن اگر یہ سکسیسفل ہو جاتا اپوزیشن کی جانب سے سر، تو لا امپلیمنٹیشن کے لیے حکومت کے لیے بھی یہ چیز خطرے میں پڑ سکتی ہے. ظاہر ہے آئی ایم ایف کی کیا شرائط ہے وہ آپ کے سامنے ہے سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے ابھی انہوں نے بات کی ہے شاہدہ رحمانی صاحبہ نے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی کا جو طوفان ایک آیا ہوا اس کے لیے، اور معاشی طور پہ جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا. آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اس کے اوپر بھی ساری چیزیں آتی ہیں. تو یہ تمام چیزوں کا حل جو ہے کہ ہم جلسے کر لیں، ہم جلوس کر لیں، ہم ساری چیزیں کر لیں، اپوزیشن اپنی، ظاہری بات ہے اپوزیشن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اختلاف رائے رکھیں گے، اور اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ جلسے جلوس کر کے، مگر اس میں تمام چیزیں یہ دیکھنی چاہیے کہ اس میں عوام کا کیا فائدہ ہے، کیونکہ ہم نے عوام سے ووٹ لے کے ہم لوگ آئے ہیں، ہم نے اس پہ وہ کیا ہے، اور ہم نے اس پہ ابھی بجٹ کی، آپ یہ بیٹھی ہوئی ہیں سامنے کہ بجٹ کی ہم نے تقریروں میں بھی اس پہ ساری باتیں کی، جو بجٹ کے اندر بحث ہوئی ہے ساری یہی چیز کے اوپر بحث ہوئی ہے کہ کم از کم عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. اس پہ ہمارا وہ موقف بالکل اپنی جگہ پہ ہے، مگر اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا. جس طرح سے معاشی حالات جو پچھلے سے ایک تسلسل چلا آ رہا ہے، دیکھیں ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کرتے ہیں. مجھے بھی چوتھا میرا ٹینیور ہے، میں 15 سال سے دیکھ رہا ہوں جمہوریت کو خطرہ، جمہوریت کو خطرہ، جمہوریت کو 15 سال نکل گئے، تین الیکشن ہو گئے، اب یہ چوتھا جو الیکشن یہ ہے اسمبلی ہے، اس وقت ہم اسمبلی میں موجود ہیں، ابھی بھی یہی چیز یہ کہ جمہوریت کو خطرہ. میں سمجھتا ہوں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ اور حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کے بیچ میں ابھی بات ہوئی تھی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ معیشت کے اوپر ایک کنسنسس ہونی چاہیے، جس میں شہباز شریف صاحب نے بھی اس پہ بات کی، اس میں بلاول بھٹو صاحب نے بھی بات کی. میں کہتا ہوں اس پروسیس کو آگے بڑھائیں. آپ یہ کرنے کے بجائے کہ سینٹ کے چیئرمین کو اور اس طریقے سے ہی کرنے کے کہ اس کو پروسیس کو آگے بڑھایا جائے کہ ایک معاشی پلان دیا جائے تاکہ دونوں اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کے اسٹیٹمنٹ کو پیپلز پارٹی سپورٹ کرتی ہے شاہدہ رحمانی صاحبہ. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جب یہ پروسیس جس کا بتا رہے ہیں، اس کی سب سے پہلے جو بات شروع کی وہ اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف نے کی، پھر پارلیمانی لیڈر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب نے اس بات کو سیکنڈ کیا، جناب صدر آصف علی زرداری صاحب نے کیا. ہم سب نے حکومت چونکہ خود کنٹینر سے اترنے کے موڈ میں نہیں ہے، حکومت جو ہے اس کو یہی فرصت نہیں کہ وہ اپوزیشن کو کے خلاف جو ہے جو زبان استعمال کر رہی، جو ماضی میں کرتی تھی، آج بھی جب بھی حکومت کوئی بھی اقتدار میں ہوتی ہے اس کا رویہ نہیں، ابھی نہیں اترے نا، ابھی بھی ان کا رویہ آپ نہیں دیکھتے کہ وہ کہیں بھی جاتے ہیں. آپ لوگ نے کہا تھا نا کہ اگر وہ کنٹینر دینے کے لیے حوصلہ چاہیے ہوتا، ان کو تو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ ہم اپنے چیئرمین کے ساتھ کھڑے ہو کے چلے. ارے آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے ابھی دیکھا نہیں کہ رمضانوں کی جب لاسٹ وہ چل رہے تھے ہمارا سیشن تو ہم چیئرمین بلاول بھٹو کے ساتھ جا رہے تھے، اور صرف میں سمجھتی ہوں ہم 2-4 خواتین تھے تو ہماری گاڑی کو روک کے ہمیں تشدد کیا گیا، ہم پہ واٹر کینن پھینکے گئے. ہم نہ کوئی مظاہرہ کرنے جا رہے تھے، نہ کوئی ریلی نکال رہے تھے، ہم چیئرمین کے ساتھ جا رہے تھے. تو یہ تو وہ حکومت ہے کہ جو انتہائی بوکھلائی ہوئی ہے، کیونکہ جن کی کوئی بیس نہیں ہوتی، جو مصنوعی سہاروں کے ذریعے آتے ہیں، پیر کی انگلی پکڑ کے آتے ہیں، تو وہ ہر وقت خوفزدہ رہتے ہیں اور وہ صرف چیخنے چلانے اور اس طرح کے الزامات کی سیاست کرتے ہیں. وہ پازیٹیو وے میں آنے ہی نہیں چاہتے. جب آپ کو وہ شکر کریں کہ آپ کو وہ اپوزیشن نہیں ملی کہ جو ڈی چوک پہ دھرنا دے رہی تھی، جو پارلیمنٹ پہ حملہ کر رہی تھی، جو اداروں پہ حملہ کر رہی تھی. آج تو اپوزیشن نے خود دعوت دی
کہ آپ آئیں ہم وہ میثاق کہتے ہیں معیشت شادر پر رحمانی بیٹھتے صاحبہ ہیں. جو اپوزیشن ہمارے لیے چھوڑ کے گئی ہے نا معیشت کا حال وہی کافی ہے. دیکھیں یہ بات نہیں کہ یہ کوئی کسی خلائی سیارے میں رہ رہے تھے, یہ اسی پچھلی جو حکومت تھی اس کے اپوزیشن میں ہمارے ساتھ تھے. جو ان کے چیمپئن تھے اسد عمر صاحب, وہ فائنانس کمیٹی کے ممبر تھے اور وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. وہ نکالیں اسپیچ تو آپ کو پتہ چل جائے. اور یہ کہتے تھے کہ جی ہم 48 روپیز پر لیٹر پیٹرول لے آئیں گے تو گیس کی قیمتیں اتنی کم کر دیں گے تو بجلی کی اتنی کم کر دیں گے. وہ اس نظام کا حصہ رہ چکے ہیں. اور پھر آج اقتدار میں آنے کے بعد وہ کیا وجوہات ہے کہ گائیں بھینسیں بھی بک گئیں, گاڑیاں بھی بک گئیں, کشکول لے کے بھی وہ چائنا بھی چلے گئے, قطر بھی چلے گئے, سعودی عرب بھی چلے گئے, دبئی بھی چلے گئے, پیسے بھی آئے, خودکشی بھی نہیں کی, IMF میں بھی چلے گئے, اور دنیا بھر سے قرض لانے کے بعد مہنگائی شدید کر دی. یعنی گیس کے بل, بجلی کے بل, عوام کے اوپر تمام سبسڈی ختم کر دی. اور اس کے باوجود مہنگائی کرنے, پیٹرول کی دنیا بھر میں جو ہے قیمتیں کم ہوئی, آپ نے بڑھا دی. اس کے باوجود وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ پہلے تو بقول آپ کے کہ 12 ارب ڈیلی کرپشن ہو رہی تھی, تو اربوں روپے ہم باہر سے لے کے آ رہے ہیں. لوگ جو انتظار کر رہے تھے عمران خان کی حکومت کا, آج کیا وجوہات ہیں کہ لوگ پیسہ لانے کے بجائے پیسہ لے کر جا رہے ہیں. آپ کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. صرف آپ اپنے جو کہتے ہیں نا, آپ اپنی اداؤں پہ غور کریں, آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ نے غلطیاں کیا کی ہیں, آپ کہاں سے نقصان پہنچ رہا ہے. پہلے تو کرپشن ہو رہی تھی, اب تو کرپشن نہیں ہو رہی نا بقول آپ کے. تو آپ بتا دیں کہ وہ پیسہ کہاں چلا گیا کہ جو آپ نے حج میں بھی اتنا اضافہ کر دیا, یعنی دواؤں میں بھی کر دیا, دواؤں میں اربوں روپے کی کرپشن کرنے والا منسٹر آپ کو بھاگ گیا. یعنی ساری پارٹیوں کے کرپٹ ٹولے کو جب آپ نے اپنے پاس رکھا ہے تو وہ کیا وہاں کرپشن نہیں ہو رہی؟ میں سمجھتی ہوں آج اقربا پروری پہلے سے زیادہ ہے, آج کرپشن پہلے سے زیادہ. یہی وجہ ہے کہ حکومت نے جو بھی اقدامات کیے وہ ہر محاذ پر جو ہے اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. ٹھیک ہے, لیکن شادر رحمانی صاحبہ کمنگ بیک ٹو دا ایکچوئل پوائنٹ, ہم اگر بات کریں اوبویسلی چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کے حوالے سے, تو جب تحریک عدم اعتماد آپ لوگوں کی جانب سے پیش کی گئی تھی اس وقت بھی اجلاس جو کہ طلب کیا گیا تھا اس میں کچھ تلخ کلامی بھی دیکھی گئی تھی سینٹرز کے درمیان. تو یہ بتائیے گا کہ کیا یہ کچھ ڈفرینسز ہیں؟ اوبویسلی جو خفیہ رائے شماری کا جو مرحلہ ہوگا, کیا اس میں یہ ڈفرینسز سامنے آ سکتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں بات ایسی ہرگز نہیں ہے. جہاں پہ جب اجلاس ہوتے ہیں ہر پارٹی کے اندر جمہوریت ہوتی ہے, آزادی ہوتی ہے, ہر شخص کو اپنی آزادی اظہار رائے کا حق ہوتا ہے. جہاں پر اگر 46 یا 50 یا 60 لوگ بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں, اگر ایک دو شخص نے آبجیکشن کر دیا, ہم اس پہ تو بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں پہ پازیٹیو باتیں کیوں ہوئی. ہو سکتا ہے کسی کو کسی چیز سے اختلاف ہو, وہ بات ہو گئی, تو اس بات کو ہم بجائے اس کے کہ اس کو لے کر آئیں, بات یہ ہے کہ جس دن الیکشن ہوگا وہ تمام پوزیشن آپ کو واضح طور پہ نظر آ جائے گی کہ جن کے پاس عددی اکثریت ہے اور وہ اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنا چیئرمین لے کر آتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اصل چیز سینٹ سپریم ادارہ ہے اور وہاں تمام لیجسلیشن جو یہاں سے جاتی ہیں وہ پاس ہوتی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ جو نیشنل اسمبلی میں جیسے اسپیکر صاحب ہیں یا ڈپٹی اسپیکر ہیں, انہوں نے جو کیا, ابھی آپ دیکھیں 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے تمام وہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے جو کہ اجلاس کے بعد جن کے اجلاسز ہوتے ہیں اور تمام کاموں کو دیکھا جاتا ہے, وہاں بلز بھی اور مختلف اداروں کی جانچ پڑتال ہوتی ہے, تمام چیزیں بیٹھ کے ڈیسائیڈ دیکھی جاتی ہیں. اس پہ انہوں نے پابندی لگا دی کہ جی کوئی بھی اجلاس نہیں ہوگا, کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگز نہیں ہوں گی, وہ سب ڈیورنگ دی سیشن ہوگی, جو کہ امپاسبل ہے کیونکہ آپ کی 35 سے زائد کمیٹی ہیں, آپ کے پاس اتنے رومز نہیں ہیں کہ آپ وہ آفس سیشن کے دوران آپ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ جو ہے یہ جمہوریت پہ قدغن ہے. میں سمجھتی ہوں یہ اس سے پہلے کبھی بھی پارلیمانی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا تھا. اسی طرح اسپیکر صاحب کا دل چاہتا ہے, ابھی ہمارے سیشن کے دوران 2 پارلیمنٹیرینز کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوئے جو نارتھ وزیرستان سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو اسپیکر ہو یا اجلاس جو بھی سینٹ چیئرمین ہو, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے, کیونکہ یہ کسی بھی پارٹی کے نہیں ہوتے. یہ جو ہیں یہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتے ہیں, اور کسٹوڈین آف دا ہاؤس جب اوتھ اٹھا کے اس سیٹ پہ بیٹھتا ہے. لیکن شاہدہ صاحبہ ہسٹری میں تو کبھی چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی نہیں لائی گئی تھی نا, آپ لوگوں نے وہ ہسٹری کا ریکارڈ توڑ دیا. دیکھیں بات میں نے آپ سے کہا یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے, یہ آئینی اور جمہوری حق ہے, جو عددی اکثریت رکھتا ہے وہ اس کو لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہدہ رحمانی صاحبہ، اس حوالے سے آپ نے اپنا موقف دیا. بہرحال ناظرین، پروگرام یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، لیکن ایز وی ول بی موونگ ٹورڈز دا نیکسٹ سیگمنٹ، بات ہوگی کہ گھوٹکی میں ایک محنت کش کو جو ہے وہ انسانیت افسوس مظالم جس پہ ڈھانے والا، جس پہ تشدد کرنے والا شخص یعنی کہ میر افتخار، جسے جو ہے وہ آج وزارت انسانی حقوق کی وزارت کا فوکل پرسن صوبہ سندھ کی جانب سے بنا دیا جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر وزیر اعظم عمران خان اس حوالے سے پہلے کیا موقف دیا کرتے تھے، اور اب اگر ان کا یہ موقف بدلا ہے، ایک فوکل پرسن میں بنا دیا گیا ہے، تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر کیا میرج کی ڈپینڈنسی کیپیبلٹی جس کی بیسس پہ انہیں یہ فوکل پرسن بنایا گیا ہے، کیا وجوہات ہیں؟ اس پر ذرا غور کریں گے اور بات کریں گے. ہمارے پینلسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن یہاں لیں گے ایک شارٹ بریک. اسٹے ود اس، یو آر واچنگ دستک. جی ویلکم بیک ناظرین. تو بریک سے پہلے جس طریقے سے ہم بات کر رہے تو میں نے ذکر کیا تھا کہ ملک کے ایماندار وزیر اعظم کی جانب سے اور عوام دوست وزیر اعظم کی جانب سے تاریخ رقم کر دی گئی ہے. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں گھوٹکی سے تعلق رکھتے ہیں میر افتخار صاحب، جنہوں نے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ میرپور ماتھرم میں اپنے ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا، جنہیں آج جس کا باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے، جنہیں انسانی حقوق کی وزارت کے صوبہ سندھ کی طرف سے فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا ہے. آخر اس مہربانی کی وجہ کیا رہی؟ شکور شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکور شاہ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ سر پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ذرا بتائیے گا سر، عوام دوست سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو سر بقول آپ لوگوں کے عوام، تو آخر اس مہربانی کی وجہ کیا رہی؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں ہمارے شہروں سے اچھا جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، گاؤں وغیرہ ہیں، ٹی سندھ ہو گیا یا پنجاب یا دوسرے علاقے ہیں یا بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں، وہاں پر آپ کو پتہ ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، خاص طور پر مائنورٹیز کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو یہ ایسی صورتحال ہے کہ اگر انہوں نے والنٹیئر سے کسی ایسے بندے کو لیا ہے جو جنہوں نے خود انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی تھی سر، جی جنہوں نے خود انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی تھی سر، کس نے؟ میر افتخار صاحب کی ہی میں بات کر رہی ہوں، آپ کو یاد ہوگا سر. آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے، کدھر نہیں آپ کی آواز؟ سر میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. میرپور ماتھلو کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جب انہوں نے اپنے ڈرائیور پر تشدد کیا تھا، بدترین تشدد کیا تھا، شاید یہ کہنا مناسب ہوگا. تو سر آپ بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، تو یہ ڈیسیجن شاید پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے سر آپ لوگ کی جانب سے کہ ایسے انسان کو نامینیٹ کرنا جنہوں نے خود انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی. کسی وجہ سے وہ واقعہ میرے نالج میں نہیں ہے، اس لیے میں اس پر کمنٹ نہیں کر پاؤں گا. ٹھیک ہے نا، لیکن اگر سندھ کے کسی کو لے کے انہوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے اگر مقرر کیا ہے تو میرے نظر میں یہ خوشائند بات ہے کہ وہاں پر اس علاقے میں اگر انسانی حقوق کی حفاظت کرنے میں یا لوگوں کو ان کے حقوق دلانے میں، خاص طور پر ان علاقوں میں مائنورٹیز کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو ان کے حقوق کے لیے اگر سر یعنی کہ نالج میں نہیں ہے، اور یہی شکوہ سر گورنر سندھ صاحب بھی کر رہے ہیں. گورنر سندھ صاحب نے بھی یہی بولا ہے کہ یہ نامینیشن سر میری نالج میں نہیں ہے. تو کیا کوئی کوارڈینیشن گیپ ہے سر؟ کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں حکومت کے فیصلے جو اوپر سے ہوتے ہیں تو پوری پارٹی اس کو لبیک کہتی ہے. اگر پارٹی کے ساتھ آپ کو چلنا ہے تو پھر پارٹی کے فیصلوں پر آپ کو لبیک کہنا پڑتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. بہت شکریہ شکور شاہ صاحب اس حوالے سے گفتگو فرمانے کے لیے. ساتھ ساتھ لالا حسن صاحب بھی، چونکہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، ساتھ ساتھ صحافی بھی ہیں. لالا حسن صاحب بہت شکریہ سر پروگرام میں وقت دینے کے لیے. شکور شاہ صاحب تو گفتگو فرما رہے تھے کہ ان کی نظر میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں گزرا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی چونکہ ایسے علاقوں میں کی جاتی ہے، اسی لیے یہ نامینیشن عمل میں لایا گیا ہے. تو یہ سر کیا مطلب پاکستان تحریک انصاف کا یہ فیصلہ کچھ ہضم نہیں ہو پا رہا سر عوام کو؟ جی بالکل. دیکھیں سول سوسائٹی بالخصوص جو انسانی حقوق کے لیے لوگ کام کرتے ہیں وہ بڑے حیران اور پریشان ہیں کہ ایک ایسے شخص کو جس نے خود مانا کہ اس نے تشدد کیا اپنے ڈرائیور پہ، تو اس کو اس طرح نامینیٹ کرنا بہت ایک افسوسناک اور قابل مذمت ہے. اور اس میں دو تین چیزیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ چلیں اگر بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے بھی دیا جائے کہ خان صاحب کیونکہ وہ کھلاڑی ہیں پرانے تو وہ اپنے کھلاڑیوں کے نام بھی ان کو یاد نہیں رہتے تھے، تو ہو سکتا ہے ان کو یہ نام یاد نہ ہو، لیکن جس نے ریکمینڈ کیا ہے اس نے کوئی اچھائی نہیں کی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ.
मतलब इससे पीटीआई के लिए बड़ी बदनामी होगी जो हो रही है, और सिविल सोसाइटी वो समझती है कि ये फौरन नॉमिनेशन वापस लेनी चाहिए। इमरान खान साहब, प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी हैं और डॉक्टर शीरी मजाही को चाहिए कि वो इमीडिएटली विथड्रॉ करवाएं। लेकिन सर गवर्नर साहब जब आज हमारे नुमाइंदे उनसे सवाल करते हैं तो वो ये फरमाते हैं कि ये तो मेरे नॉलेज में ही नहीं है, ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है। हाँ, वो तो देखिए वो तो काफी हो रहा है। आपको याद है कि इस तरह की वो नोटिफिकेशन आते हैं। हमाद अजहर का देखें, एक दिन नोटिफिकेशन निकला, दूसरे दिन वापस हो गया। तो इस तरह की चीजें हैं पीटीआई में अनफॉर्चुनेटली। और जो सबसे ज्यादा जो गलत अल्फाज बोलता है मिनिस्टर या पार्टी लीडर, उसको मिनिस्ट्री दी जाती है या कोई अहम। अगर ये जो शकूर साहब बता रहे थे कि अगर अप्रोच यही है क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स वायलेटर है तो वायलेशंस को अच्छी तरीके से समझता है इसलिए उसको लगा दिया गया, तो ये अजीब मंतक है और ये पीटीआई की ही मंतक हो सकती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हो सकती। ठीक है सर, चूंकि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया इसीलिए आपको यहाँ पे ही जरा इसी पर के साथ रैप अप देंगे कि सिविल सोसाइटी इस फैसले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस फैसले से बिल्कुल मुतमईन नहीं नजर आती है। यकीनी तौर पर एक अफसोसनाक उनकी जानिब से भी इस फैसले को और अफसरदा इक़दाम भी करार दिया जा रहा है। बहरहाल शादा रहमानी साहबा MNA पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थी, साथ इकबाल मोहम्मद अली खान साहब आज के सेगमेंट में भी उन्होंने हमें ज्वाइन किया, तो लाला हसन पठान साहब भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम को वक़्त ख़त्म हुआ है, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।